मेजर साहब ने साफ इनकार कर दिया। ये दस्खत तो वहीं हुए थे, मैंने वहाँ पर किए थे। मेजर साहब ने हमारे सामने इनकार किया कि मैं नहीं करूँगा। वहाँ पर डीसी साहब ने और बाकी लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों, तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि चूँकि चौधरी यासीन के जो है ना इमा पर ये पीपल्स पार्टी वाले और डीसी जो है ना वो बैठे हुए यहाँ पर, मुझे चौधरी यासीन की और इस मौजूदा जो इंतज़ामिया है ये और जो पीपल्स पार्टी का वफद है ये इनमें से किसी पर भी यकीन नहीं, ये मायदे पर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे। लिहाजा मैं इस जो है ना मायदे पर साइन नहीं करूँगा, और उन्होंने नहीं किए, वो उठ कर वहाँ से चले आए। तो क्या देखिए, अगर मैं बरी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने साइन किए थे, सिग्नेटरी हूँ मैं वहाँ पे उस मायदे का। उस साइन करने के बाद हमें खामोश नहीं हो जाना चाहिए था। मेरा और कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो अंदर ज़मीर की खलिश है कि मैंने साइन किए थे वहाँ पर, तो इस मसले को यूं ही जाने नहीं देंगे। पहले मैं अपनी तरफ से उन सब लोगों से हाथ जोड़कर माजरत करता हूँ। ये तहसील दफातर इशू क्या है कि तहसील कोई भी हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पर जो सरकार को चलाने के लिए जो इंतज़ामी अमूर हैं उसके लिए बिल्डिंग तो उनको चाहिए होती है। मेरे हिसाब से वहाँ पर चढ़ोई शहर के अंदर जो भी बिल्डिंग थी, इमारत थी इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए, वो मेरे ख्याल से अपनी गवर्नमेंट की नहीं थी। ज़ाती तौर पर किसी भी पार्टी पर या किसी भी शख्सियत पर कीचड़ उछालने हैं, उसकी तौहीन करने का तो नहीं करता हूँ। आपके साथ एक माहिदा तय किया गया, तो जब माहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही थी तो किसी ने भी मेरे हिसाब से उसके बाद फिर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया या एहतजाज नहीं किया। अगर आपके साथ माहिदा हुआ था तो अवाम को तो पता ही नहीं कि माहिदा क्या हुआ था। तो उस माहिदे के ऊपर जितने भी मुस्लिम लीग नून के हल्का चढ़ोई के रहनुमा थे, उनको सर जोड़कर उसके ऊपर दोबारा से अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए थी। जब माहिदा हुआ था तो हम वहाँ पर बहसीत फरीक बैठे हुए थे और हमने साइन किए थे वहाँ पर। इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। जिन भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जो है ना वो टाइम दिया है, जिन्होंने मुश्किलात देखी हैं, उनकी खातिर हम एक मरतबा फिर उठाएंगे इस मसले को। आप वाली बात है कि वो अदालतों के लिए वहाँ पर चुड़ई में जगह मुयसर नहीं थी, वो एक मकान में जो है ना वो चल रहा था सारा मामला, तो उस हद तक तो हम एग्री कर गए थे। वो एक तो ये था कि हमें बताया गया था या हमें ये बात बावर कराई गई थी कि अदलिया के जो है ना दफातर के लिए जगह की सिलेक्शन भी हाई कोर्ट करेगी। तो उस मामले में हम बेबस हो गए थे कि चूंकि हाई कोर्ट अब हमारे पास उनके किसी अदलिया के किसी फैसले या किसी इकदाम पर एहतजाज तो किया नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनकी आपस में ही अपने ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई जा रही है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह आपस में इख्तलाफात पैदा करके आप किसी भी एहतजाज को अपने को कैश करवा सकते हैं, या अपना जो मकासद हैं आपके जो माहिदा किया गया था उसको फिर किस तरह आप हतमी शक्ल देंगे कि जब आपका आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, आप मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो अहम लोग हैं, उनका आपस में इत्तेफाक ना होना यकीनन जो आपके मद्दे मुकाबला है, जिस तरह आपने चौधरी मोहम्मद यासीन और उनके आप बेटे हैं यहाँ से मेंबर असम्बली, तो उनको सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसी बात का है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी ज़मदार लोग हैं ये आपस में इनकी बेइत्तेफाकी है। ये बातें नहीं होनी चाहिए, इख्तलाफात को पार्टी के किसी फोर पर। अब बदकिस्मती ये है कि पिछले 3 साल से पार्टी का कोई एक इजलास नहीं हो सका। कारकुनों को ये मौका नहीं देंगे कि वो किसी इजलास में बैठ कर आप पर सवाल करें, कोई तहफ़्ज़ात हैं वो आप उनको दूर करने की कोशिश करें। जब ये मौका मुयसर नहीं आएगा तो फिर ये जो है ना फेसबुक ही एक पीछे ज़रिया बच जाता है अपने जज्बात सवालात का। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई जो है ना अगर किसी ज़िम्मेदार के हवाले से कोई सवाल उठाता भी है तो बजाय इसके कि आगे उसके जवाबी तौर पर उसकी तौहीन की जाए, आप उसके सवाल का जवाब देकर उसे मुतमईन करना चाहिए। को लोगों ने बड़ी मुश्किलात जो है ना वो बर्दाश्त की हैं वहाँ पर। मेरे सामने वो हमारा अजीज़ है, आजकल यूके में होता है, मेरे साथ खड़ा था जब उसके बाजू को छल लगा कर, और वो ज़ख्मी और इतना जुल्म कि ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल से उसको गिरफ्तार किया गया। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी, और आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबका चेयरमैन ज़कात ज़िला कोटली राजा अजीज़ अहमद खान। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने वक्त दिया, और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक मरतबा फिर 10 साल गुजरने के बाद जो चढ़ोई तहसील दफातर मुंतकिली के हवाले से जो इशू है वो दोबारा हाईलाइट है। गुज़श्ता रोज़ भी चेयरमैन राजा रियासत साहब की जानब से जो मौक़िफ़ है
وہ دیا گیا کہ وہ وہاں پر جو کام شروع ہوا اس کو کیسے بند کروایا گیا، اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوا اس میں کون کون لوگ شامل تھے، اور اب چند روز قبل جب وہاں سے جو منتقلی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ شور شرابہ ہے. تو آپ بھی اس سارے جو پروسیس تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اس میں شامل تھے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے کہ جو کام وہاں پر جب شروع ہوا وہ بند کیسے کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر جو وہاں پر ایک انسانی جان کا ضیاع ہوا، اور اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے کارکن تھے ان کے اوپر FIR درج ہوئی، اصل حقیقت کیا ہے، اور اس سارے پروسیس میں آپ کس حد تک شامل تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، آپ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے. میں آپ کے سوالات کا جواب بعد میں دوں گا. میں اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس بات سے کرتا ہوں کہ میں انجمن تاجران چڑوئی، وہ نوجوان جو پولیس کے تشدد سے زخمی ہوئے، وہ نوجوان جنہوں نے جو 302 کے مقدمے میں گرفتار رہے، وہ لوگ جن کا وقتاً فوقتاً کاروبار وہاں پر ہڑتالوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بند ہوا، اور جنہوں نے 302 کے مقدمات بھگتے ایک طویل عدالتی پروسیس میں. تو سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ان سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہوں کہ عملاً میں اپنی بات کرتا ہوں، میں باقی جو لوگ ہیں وہ اپنا موقف کچھ نہیں دیا ہے، کچھ دیں گے اگر آپ نے ضروری سمجھا تو، کہ ہم عملاً ناکام ہوئے. ساری جدوجہد کا حاصل کچھ نہیں ہوا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں تو میں جواب دوں گا. یہ تحصیل دفاتر ایشو کیا ہے کہ تحصیل کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر جو سرکار کو چلانے کے لیے جو انتظامی امور ہیں اس کے لیے بلڈنگ تو ان کو چاہیے ہوتی ہے. میرے حساب سے وہاں پر چڑوئی شہر کے اندر جو بھی بلڈنگ تھی، عمارت تھی انتظامی امور چلانے کے لیے، وہ میرے خیال سے اپنی گورنمنٹ کی نہیں تھی. اس کے لیے ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو جگہ جب ان کی ضرورت کے مطابق ملے گی تو اس کے مطابق ہی وہ عمارت تعمیر کروائیں گے. تو یہ جو وہاں سے جو نیچے بازار سے آؤٹ آف سائٹ وہاں پر جو دفاتر منتقل کرنے کے لیے جب کام کا آغاز ہوا، اس وقت اس کی تعمیر کے لیے وہاں پر آغاز کیا گیا، تو اس وقت ایک بڑا ایشو آزاد کشمیر بلکہ پاکستان میں بھی وہ ہائی لائٹ ہوا تھا، کیونکہ ایک جو سرکاری ڈیوٹی پر مامور افسر تھا اس کی جان چلی گئی تھی. تو یہ اصل کہانی کیا تھی، کس وجہ سے یہ ایسا ہوا؟ ندیم صاحب، یہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ انجمن تاجران چڑوئی نے اٹھایا تھا. اس وقت بھی جو آج صدر ہیں راجہ سکندر بٹو صاحب، اس وقت بھی وہ انجمن تاجران کے صدر تھے. سب سے پہلے انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی. اس میں واحد حلقے میں کسی بھی پارٹی کی طرف سے جو ہے نا سیاسی شخصیت تھی جو چڑوئی سے تو نہیں تعلق رکھتا تھا، لیکن مجھے وہاں پر انہوں نے انوائٹ کیا تھا. وہ ان کا معاملہ چلا، وہ احتجاج ہوا، بڑا بھرپور احتجاج ہوا. چڑوئی کے جو جتنے بھی ہیں تاجر برادری وہاں کے رہائشی، وہ سب اس چیز کے خلاف تھے. بعد میں مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت، اس میں حلقہ چڑوئی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، بحیثیت جماعت اس میں شامل ہوئی. وہ وہاں پر چونکہ میں ذاتی طور پر کسی بھی پارٹی پر یا کسی بھی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے ہیں اس کی توہین کرنے کا تو نہیں کرتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر جو وہاں پر مسئلے مسائل بنے وہاں شروع ہوئے. بعد میں میں کوئی ایک میٹنگ نہیں تھی جس میں شامل نہ ہوا ہوں. تو جب یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا تو وہاں پر تو دفاتر عارضی صحیح لیکن کچھ عمارتوں میں موجود تھے، وہ کام چل رہا تھا، لوگ مطمئن تھے. تو جب انجمن تاجران نے کال دی ہمیں بحیثیت پارٹی، اور افسوس ہے اس وقت کسی اور سیاسی جماعت کا کارکن یا کوئی اور سیاسی پارٹی ہمارے ساتھ ایون چڑوئی کی یا حلقہ چڑوئی کی شامل نہ ہو سکی. وہ یا تو وہ ہمارے خلاف تھے یا وہ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ گئے. تو بنیادی طور پر وہاں کے لوگوں کا مسئلہ تھا، کیونکہ ہم اپوزیشن میں تھے 2011 سے لے کر 16 تک. تو وہاں کے لوگوں کی کال پر ہم اس تحریک میں شامل ہوئے. دفاتر کی بہت تفصیل میں وہ بات چیت چلتی رہی ہماری. دفاتر تو فوری طور پر ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ نے بات درست کی کہ جو ہے نا سرکاری دفاتر جب کسی جگہ پر بھی وہ بنے تو وہ گورنمنٹ بناتی ہے، اور چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو لیکن وہاں جانا پڑتا ہے. تو میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے جو مخالف ہیں چودھری یاسین صاحب،
ان کی پوری 30-32 سال کی سیاست ہے جو وہ جھوٹ پر، فراڈ پر، انتقام پر اور بغض پر جو ہے نا منحصر رہی ہے. میں اس پر بہت لمبی جو ہے نا وہ گفتگو کر سکتا ہوں. معاہدہ جو ہوا تھا، مذاکرات جو ہوئے تھے، چونکہ وہ حکومت میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہماری خواہش پر نہیں ہوئے تھے. وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کروا رہے تھے اور چودھری یاسین صاحب اور چودھری مجید صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان کی مرضی منشا سے اور ان کی خواہش پر کروا رہے تھے. تو اگر وہ اتنا آسان ہوتا ان کے لیے دفاتر وہاں سے جو ہے نا لے جانا، تو وہ کیا ضرورت تھی مذاکرات کی. لوگ چڑوئی کے اٹھے تھے، ان کے ساتھ ہم بحیثیت پارٹی شامل تھے. جو ہمارے دوست تھے وہاں کے تاجر ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ہر برادری اور ہر پارٹی کے جو ہے نا وہ تاجر ہیں. تاجروں کی کوئی اپنی مخصوص سیاسی جماعت نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پر تو وہ بزنس مین ہی ہوتے ہیں. تو اس معاہدے میں عملاً ہمارے ساتھ پہلے دن سے دھوکہ کیا گیا. ہمارے ساتھ کچھ اور جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں طے ہوا، جبکہ عملاً جو ہے وہاں پر وہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. نہیں، جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تو آپ اس کے بعد پھر احتجاج کر سکتے تھے کہ جتنے بھی زیادہ تر اس تاریخ میں جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، کارکن تھے، وہی سراپا احتجاج تھے جس طرح آپ نے کہا. تو جب آپ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا گیا، تو جب معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی تو کسی نے بھی میرے حساب سے اس کے بعد پھر کوئی موقف اختیار نہیں کیا یا احتجاج نہیں کیا. اگر آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ معاہدہ کیا ہوا تھا. تو اس معاہدے کے اوپر جتنے بھی مسلم لیگ نون کے حلقہ چڑوئی کے رہنما تھے ان کو سر جوڑ کر اس کے اوپر دوبارہ سے اپنی آواز نہیں بلند کرنی چاہیے تھی. اسی بات پہ میں نے معذرت کی ہے وہاں کے لوگوں سے، چڑوئی کے لوگوں سے، ٹاؤن کمیٹی چڑوئی یا یونین کونسل چڑوئی کے لوگوں سے، کہ جب معاہدہ ہوا تھا تو ہم وہاں پر بحیثیت فریق بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے سائن کیے تھے وہاں پر. تو پھر اس سائن کرنے کے بعد ہمیں خاموش نہیں ہو جانا چاہیے تھا. اسی لیے میں نے معذرت چاہیے کہ جو ہی معاہدہ ہوا تو پھر ہم نے اپنی راہ لے لی سبھی نے. میرے حساب سے اس وقت جو معاہدہ ہوا یا دستخط کروائے گئے، اس وقت سب کے اوپر FIR درج تھی، تو سب اپنی جان چھڑانے کے لیے میرے حساب سے دستخط کر دیے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر سب نے کنارہ کشی کر لی ہے. یہ نہیں، FIR والی بات تو کوئی نہیں تھی. FIR تو سیاست میں وہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ہم جو دستخط کنندان تھے، ہم سے بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوئی کہ ہم نے اس معاہدے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ کون سی بلڈنگ یہاں پر بن رہی ہے، کون نہیں بن رہی ہے، یہ اس میں عدالت جائے گی یا محکمہ مال جو ہے نا اس کے دفاتر شفٹ ہوں گے. جب میں اپنی ذات کی میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہم تو میں تو آفتاب پہلے تک، جب تک کہ وہ SDM اور نائب تحصیلدار صاحب کے دفاتر وہاں شفٹ نہیں ہوئے اس وقت تک تو میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہاں پر صرف عدالت، وہ معاہدے کے مطابق ہوا کام، وہاں پر جو ہے نا صرف عدلیہ عدالت گئی ہے وہاں پر. یہ تو جب انہوں نے محکمہ مال کے دفاتر شفٹ کیے تو اس وقت اب یہ کہہ کر میں بری نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے سائن کیے تھے، سگنیٹری ہوں میں وہاں پہ اس معاہدے کا. تو ہمیں خبر رکھنی چاہیے تھی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ جو پیسہ ہے یہ کس محکمے کے لیے لگایا جا رہا ہے، کون کس محکمے کے لیے بلڈنگ بنائی جا رہی ہے. وہ تو اب دوبارہ یہ ایشو اس لیے کھڑا ہوا کہ چونکہ اب انہوں نے دفاتر وہ عدالت تو پہلے سے وہاں سے منتقل ہو گئی تھی، اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا اس لیے کہ وہ معاہدے کے مطابق تھا. اب جب دوسرے دفاتر گئے وہاں پر تو پھر اس کے بعد یہ ایشو. اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معاہدہ کیا گیا اس میں عدالت کے منتقل ہونے وہ اس میں شامل تھا، لیکن جو مال کی وہاں سے زمدران تھے، جو افسر وہاں پر بیٹھتے تھے، اس کی جو منتقلی تھی وہ اس معاہدے میں شامل نہیں تھے. وہ یہ ہمیں لکھ کر دیا گیا تھا. وہ معاہدہ آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ ہم نے جب سائن کیے تھے وہاں پر، میجر صاحب نے وہاں پر نہیں کیے تھے، بہت تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے لوگ اس معاہدے میں شامل تھے. معاہدے میں ایک وفد پیپلز پارٹی کا تھا، اس میں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے حلقہ چڑوئی کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے شوکت فرید صاحب کے انکل چودھری منیر صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب، ایک قد PRO تھا ان کا چودھری صاحب کا، ایک دو اور بتے تھے. ادھر سے ہم جو تھے وہ میجر مسعود صاحب، راجہ اقبال صاحب، راجہ ریاست صاحب، راجہ مشتاق صاحب، میں اور ایک دو اور لوگ تھے. چونکہ وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو وہاں پر معاہدہ ہوا کوٹلی ڈپٹی کمشنر آفس میں. وہاں پر جو ہے نا وہ کافی طویل 3-4 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ وہ ماحول گرم سرد ہوتا رہا. تو اس کے بعد پھر جب جو ہے نا وہ اس پہ سائن کرنے کی وہ تمام تفصیلات طے ہوگی، کیونکہ میجر صاحب اس میٹنگ میں لیٹ شریک ہوئے تھے.
اس سے پہلے جو ہے نا وہ گفتگو جاری تھی وہاں پر، آرگومنٹ جاری تھے، پیپلز پارٹی والے اپنا کر رہے تھے، ہم اپنا کر رہے تھے، ڈی سی صاحب جو ہے یا انتظامیہ اس وقت کی اپنا موقف جو ہے نا وہ دے رہے تھے. تو میجر صاحب لیٹ گئے تھے، ہم نے سائن کر دیے تھے. جب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میجر صاحب، یا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میجر صاحب نے صاف انکار کر دیا. یہ دستخط تو وہیں ہوئے تھے، میں نے وہاں پر کیے تھے. میجر صاحب نے ہمارے سامنے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا. وہاں پر ڈی سی صاحب نے اور باقی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ مجھے چودھری یاسین کے جو ہے نا اما پر یہ پیپلز پارٹی والے اور ڈی سی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے یہاں پر، مجھے چودھری یاسین کی اور اس موجودہ جو انتظامیہ ہے یہ اور جو پیپلز پارٹی کا وفد ہے، یہ ان میں سے کسی پر بھی یقین نہیں. یہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے. لہٰذا میں اس جو ہے نا معاہدے پر سائن نہیں کروں گا. اور انہوں نے نہیں کیے، وہ اٹھ کر وہاں سے چلے آئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح وہ اٹھ کر چلے گئے، آپ لوگ بھی جو اس معاہدے میں شامل تھے، جتنے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے، اس معاہدے کے اوپر دستخط نہ کرتے، تو یہ جو دفاتر منتقلی ہے، آج یہ ایشو دوبارہ نہ سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوتا اور وہاں سے ان کی منتقلی نہ ہوتی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ بھی معاہدے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ وہاں پر جو زمین ہے، جو ڈیمانڈ ہے اس کی، اگر آپ وہاں پر دیتے ہیں تو وہاں پر ہی یہ بلڈنگیں تعمیر کی جائیں گی. اس بارے میں بھی ذرا بتائیں. یہ ندیم صاحب، اس وقت تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. بعد میں پھر وہ ظاہر ہم نے دیکھا نہیں، کم از کم میرے علم میں تو نہیں تھا کہ وہ محکمہ مال کے دفاتر بھی وہاں پر بن رہے ہیں. نہ میں کبھی گیا. ایک مرتبہ جب وہاں سے مشنری اس کی وہ اکھاڑنے کی ٹائم پہ ہم تھے وہاں پر، اور ایک دفعہ بعد میں تو 1-2 دن ہو گئے وہاں پر گئے ہوئے، معلومات بھی میں نے کی ہے چھوٹی موٹی اس کی. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میجر صاحب وہ ان کو ادراک تھا اس بات کا، لیکن ہم سارے جو ہیں وہ اس بات پہ یہ بات ہم سمجھ نہیں سکے کہ کل ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بعد میں ہوا. تو اگر یہ ہمیں پتا ہوتا قبل از وقت، اگلی بات مستقبل کی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، تو پتا ہوتا تو ہم کبھی سائن نہ کرتے. یہ سائن کرنے کے بعد پھر ہماری طرف سے غفلت ہوئی. جن لوگوں نے اس جو ہے نا دستاویز پر سائن کیے، پھر ہمیں خبر رکھنی چاہیے تھی، جاگنا چاہیے تھا کہ جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے تھے اور جو ایشو تھا پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس وقت ہائی لائٹ ہوا تھا، اور ہر کسی کی جو توجہ تھی اس ایشو کے اوپر مرکوز تھی، کیونکہ ایک انسانی جان بھی چلی گئی تھی. میرے حساب سے اگر وہاں پر انسانی جان نہ جاتی تو شاید یہ دفاتر بھی وہاں سے منتقل نہ ہوتے، اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ بھی اس معاہدے سے پیچھے نہ ہٹتی، یا تاریخ تھی اس سے پیچھے نہ ہٹتی. جو دستخط ہوا، جو معاہدہ ہوا، جو انسانی جان ضائع ہوئی، اس کے بعد میرے حساب سے آپ کا جو موقف تھا وہ کمزور ہو گیا. نہیں، ہمارا موقف جو ہے نا وہ اس وقت کمزور نہیں ہوا، بلکہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ جمیل صاحب وہ ہمارے اچھے تعلق والے اور ایک اچھے افسر تھے وہ. تو وہاں پر میں موجود تھا وہاں پر جس دن وہ یہ واقعہ ہوا، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی ہماری طرف سے، تو کوئی ایک پتھر بھی نہیں پھینکا گیا تھا. اور شدید گرمی میں پولیس نے وہ آج بھی فوٹیجز وہ اس کی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر. وہ جو کہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے، اور وہ اتنی بے تحاشا انہوں نے شیلنگ کی، اسی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، اور ایک خراش تک نہیں آئی تھی. بعد میں جھوٹا 302 کا مقدمہ بنانے پر جو ہے نا بنانے کے لیے کوئی کوشش کی گئی، بلکہ وہ پولیس نے تو درج کر دیا تھا، لیکن بعد میں عدالت نے سب کو بے گناہ قرار دیا. تو یہ جو ہے نا اس کے بعد دباؤ میں گورنمنٹ آ گئی تھی. لیکن جو آپ والی بات ہے کہ وہ عدالتوں کے لیے وہاں پر چوڑی میں جگہ میسر نہیں تھی، وہ ایک مکان میں جو ہے نا وہ چل رہا تھا سارا معاملہ. تو اس حد تک تو ہمیں ایگری کر گئے تھے. وہ ایک تو یہ تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا یا ہمیں یہ بات باور کرائی گئی تھی کہ عدلیہ کے جو ہے نا دفاتر کے لیے جگہ کی سلیکشن بھی ہائی کورٹ کرے گی. تو اس معاملے میں ہم بے بس ہو گئے تھے کہ چونکہ ہائی کورٹ اب ہمارے پاس ان کے کسی عدلیہ کے کسی فیصلے یا کسی اقدام پر احتجاج تو کیا نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے ہم مانے تھے، اور وہ دباؤ میں اس وقت ہم نہیں تھے، دباؤ میں گورنمنٹ تھی اس وقت. اس کے جو ہی وہ واقعہ ہوا، پہلے تو 15-20 دن تو وہاں پر پورے آزاد کشمیر کی پولیس 2000 سے زائد پولیس والے جمع رہے وہاں پر. وہ کام سٹارٹ نہیں کر سکے تھے. تو وہ دباؤ میں وہ تھے، ہم نہیں دباؤ میں تھے اس وقت. اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہو سکتا ہے کہ جو دفاتر ہیں وہ تو منتقل ہو گئے ہیں،
اور جو مسئلہ ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر زور و شور سے وہ جو ہے نا وائرل ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا موقف پیش کر رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر اس کے اوپر دوبارہ کوئی اس کا حل نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کا حل کوئی ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں جو ہے نا کوئی بڑی بات کرنے والا انسان نہیں ہوں، یا دعوے کرنے والا یا اس طرح کی باتیں کرنے والا. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ ایک تو چڑوئی کی ایک اہم شخصیت جو ایڈمنسٹریٹو ٹاؤن کمیٹی چڑوئی ہے، رات کو بھی میری ان سے بات ہوئی. ایک تو وہ ہیں انگلینڈ سے، ایک 2 دنوں بعد آ رہے ہیں واپس. تو ایک تو وہ، دوسرا اس لیے میرا اور کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے جو اندر ضمیر کی خلش ہے کہ میں نے سائن کیے تھے وہاں پر، تو اس مسئلے کو یوں ہی جانے نہیں دیں گے. وہ واپس آ جائیں، 1-2 دنوں تک ہم بیٹھ کر مشاورت کریں گے. اگر عدالت میں ہم اس معاہدے کو لے کر جا سکے تب بھی، کوٹلی کی انتظامیہ کے پاس جا سکے تب بھی، اس مسئلے کو یوں ہی نہیں جانے دیں گے. اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کروایا جا سکے. اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ اس وقت آپ کو وہ اندر سے پکار رہا ہے کہ آپ نے اس معاہدے کے اوپر جو دستخط کیے تھے تو اس کے اوپر خاموش نہیں رہنا چاہیے. نہیں رہنا چاہیے. تو جس طرح اس معاہدے میں آپ بھی شامل تھے اور دیگر بڑی تعداد میں سب لوگ شامل تھے، تو کیا کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے ضمیر اسی طرح جاگیں گے اور سب ایک مرتبہ پھر دوبارہ یہ ایشو پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہائی لائٹ ہوگا اور اس کو دوبارہ اس کے اوپر آواز بلند کی جائے گی؟ میں سب کے ضمیر کی بات تو نہیں کر سکتا. ہر کوئی اپنا اپنا موقف رکھتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہے، پروگرام ہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں چڑوئی کے ہر فرد کے پاس جاؤں گا. میں صرف اس وجہ سے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. براہ راست ذاتی میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ، نہ میری وہاں پر پراپرٹی ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کسی میرے عزیز کی وہاں پر دکان ہے. کیونکہ ایک ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر کے فراڈ کیا گیا، اس کے یوں ہی رائگان ہی ہم جانے دیں گے. میں چڑوئی کے ذاتی طور پر ایک مسلم لیگ نون کا یا ایک سیاست کا ایک چھوٹا سا کارکن، ادنا کارکن ہونے کے ناطے، میں چڑوئی کے ہر سیاسی شخصیت کے پاس، انجمن تاجراں پریس کلب اور جو وہاں پر سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں، میں سب کے پاس جاؤں گا. عنقریب عدالت کا دروازہ بھی کٹکھٹائیں گے. قانونی مشاورت ہم نے کچھ کی بھی ہے، کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی ہم جو ہے نا، اس پہ میں چونکہ اکیلے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. عنقریب جو ہے وہ بہت جلد اس پہ کوئی لایا عمل کا اعلان کریں گے ہم انشاءاللہ. اچھا، اس وقت جس طرح آپ نے اپنا موقف دیا کہ آپ کا جو ضمیر ہے وہ مطمئن نہیں ہے اس معاہدے کے بعد، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیگر لوگ اس معاہدے میں شامل تھے، تو اب مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کی آپس میں اپنے ہی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپس میں اختلافات پیدا کر کے آپ کسی بھی احتجاج کو اپنے کو کیش کروا سکتے ہیں، یا اپنا جو مقاصد ہیں آپ کے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کو پھر کس طرح آپ حتمی شکل دیں گے کہ جب آپ کا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا، آپ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جو اہم لوگ ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہ ہونا یقیناً جو آپ کے مد مقابل ہے، جس طرح آپ نے چودھری محمد یاسین اور ان کے آپ بیٹے ہیں یہاں سے ممبر اسمبلی، تو ان کو سب سے بڑا فائدہ تو اسی بات کا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ذمہ لوگ ہیں یہ آپس میں ان کی بے اتفاقی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. ہمارے لوگ چھوٹی چھوٹی سی بات جو ہے اس کو سوشل میڈیا پر، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک نشست میں آپ سے رمضان کے بعد کروں گا، اس پہ سیاسی باتیں انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کریں گے، القاء چڑوئی کی سیاست کے حوالے سے کریں گے. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اختلافات کو پارٹی کے کسی فور پر. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے پارٹی کا کوئی ایک اجلاس نہیں ہو سکا. القاء کی جو ذمہ داران ہیں یا عہدے داران ہیں، یا ان کا ایک اجلاس نہیں ہو سکا. تو جب آپ کارکنوں کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کسی اجلاس میں بیٹھ کر آپ پر سوال کریں، کوئی تحفظات ہیں وہ آپ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، جب یہ موقع میسر نہیں آئے گا تو پھر یہ جو ہے نا فیس بک ہی ایک پیچھے ذریعہ بچ جاتا ہے اپنے جذبات سوالات کا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے نا، اگر کسی ذمہ دار کے حوالے سے کوئی سوال اٹھاتا بھی ہے تو بجائے اس کے کہ آگے اس کے جوابی طور پر اس کی توہین کی جائے، آپ اس کے سوال کا جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے نا وہ جس طرح کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اگر کہ گولہ باری ایک دوسرے، یہ اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے. بالآخر نقصان ہی ہوگا، سب کا اپنا ہی ہے. کیونکہ اس معاہدے میں سب لوگ شامل تھے. آج سے 10 سال قبل کی بات کی جائے اور 10 سال بعد کی بات کی جائے،
جو بھی لوگ اس معاہدے میں شامل تھے میرے حساب سے وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے ضمیر، جس طرح آپ کا ضمیر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اندر سے پکار رہا ہے کہ میں اس معاہدے میں شامل تھا، میں نے دستخط کیے تھے، تو اب اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور جو محکمہ مال کے دفاتر وہاں سے منتقل کیے جا رہے ہیں، یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسی طرح سب کو ایک پیج کے اوپر ہو کر اگر سب ایک ساتھ آواز بلند کریں اور اس کے اوپر تحریک چلائیں، تو میرے حساب سے جو آپ کی جو تحریک ہے اس میں پھر جو جان ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپس میں ہی آپ کی بے اتفاقی ہوئی تو پھر جو مسئلہ اس وقت اس حد تک پہنچ چکا ہے تو آگے بھی اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں باقی کی تو کہہ نہیں سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ بددیانتی کی گئی ہے یا بدعہدی کی گئی ہے، اس حوالے سے میں کوشش کروں گا۔ میں دیگر جو ہے مسلم لیگ نون کے ذمہ داران، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ایشو پر، کیونکہ یہ کوئی جو ہے نا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لوگوں نے بڑی مشکلات جو ہے نا وہ برداشت کی ہیں وہاں پر۔ میرے سامنے وہ ہمارا عزیز ہے، آج کل یو کے میں ہوتا ہے، میرے ساتھ کھڑا تھا جب اس کے بازو کو چھل لگا کر، اور وہ زخمی اور اتنا ظلم کہ زخمی حالت میں ہاسپٹل سے اس کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اور 2-3 نوجوان بھی تھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے جو ہے نا وہ گھروں کے تقدس کو پامال کیا گیا، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ایک نہیں 2 دفعہ مقدمات بنائے گئے، اور لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو عدالت میں جا کر ایک طویل عرصے بعد لوگوں کو انصاف ملا۔ تو اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ جن بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جو ہے نا وہ ٹائم دیا ہے، جنہوں نے مشکلات دیکھی ہیں، ان کی خاطر ہم ایک مرتبہ پھر اٹھائیں گے اس مسئلے کو اور جائیں گے۔ ایک معاہدہ ہے ہمارے ساتھ، ڈپٹی کمشنر سردار عدنان خورشید نے نہیں کیا تھا معاہدہ، ڈپٹی کمشنر نے معاہدہ کیا تھا۔ یہ افیسران تو آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس معاہدے کو ہم لے کر جائیں گے جہاں تک جانا پڑا، جہاں تک ممکن ہو سکا، چونکہ ابھی مشاورت نہیں ہوئی اس پر تفصیل کے ساتھ، تو میں اپنا اس پہ مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کوشش کریں گے کہ اپنے پارٹی کے سبھی لوگوں کو اس ایشو پر ایک ساتھ بٹھائیں اور آگے لے کر چلیں، اور کم از کم جو ہے نا وہ جس حد تک ازالہ اس کا ممکن ہو سکا وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ 1-2 ہفتوں کی بات ہے، زیادہ دیر نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ۔ بالکل جی، آج آپ نے سابقہ چیئرمین زکوٰۃ ضلع کوٹھی راجہ عزیز احمد خان کا جو موقف تھا وہ آپ نے سنا کہ کس طرح انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ اس وقت جو تحصیل دفاتر منتقل کا ایشو ہے، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک مرتبہ پھر ہائی لائٹ ہے، اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ جو اس وقت معاہدہ کیا گیا تھا تو اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ صرف عدلیہ کی جو بلڈنگ ہے وہ وہاں سے شفٹ ہوگی، جو محکمہ مال کی بلڈنگ ہے وہ وہاں سے شفٹ نہیں کی جائے گی، اور اب اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس صورت میں ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور بہت جلد ایک نیا لائحہ عمل سامنے آئے گا، اور وہاں پر اس وقت جو وہاں مسلم لیگ نون کے کارکن، جو انجمن تاجران کے جو لوگ تھے جو اس تحریک میں شامل تھے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا تو وہ اس کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے، اور ایک مرتبہ پھر اس تحریک کے اوپر آواز بلند کر کے جو اپنا ضمیر ہے اس کو جگائیں گے، اور ان لوگوں کا ساتھ دے کر وہاں پر سے جو محکمہ مال کی بلڈنگ ہے، جو دفاتر منتقل کیے گئے ہیں، اس کے اوپر، اس کی خلاف ورزی کے اوپر آواز بلند کریں گے۔